चारों बीवियां बांझ थीं और मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर मर्द था। मेरी उम्र 40 साल हो गई थी और मुझे औलाद की शदीद ख्वाहिश थी। एक दिन मेरा दोस्त मुझे कोठे पर ले गया और कहा कि यहाँ एक लड़की पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैं राज़ी हो गया। जब मैं इस लड़की के पास गया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं बहुत अमीर था और 4 शादियाँ कर ली, लेकिन औलाद ना हुई। फिर एक दोस्त ने कहा कि तवाइफ पैसे लेकर बच्चा पैदा करके देती है। मैंने उस औरत को घर बुलाकर उसका निकाब उतारा तो मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ जिस जगह पर आया था वहाँ की रातें जागती थी और दिन सोते थे। हर तरफ गानों की आवाज़ और ढोलक की ताब के साथ घुंघरू की आवाज़ें भी आ रही थीं। मैं अपने दोस्त के हमरा तेज़ी से कदम उठाता हुआ जा रहा था। उस वक़्त मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं अमीर शख्स था, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह भी सच था कि मैं अयाश परस्त हरगिज़ नहीं था। बाजार हुस्न से मुझे कोई गर्ज न था, बल्कि मैं तो गर्दन नीचे करके चल रहा था, कहीं मुझे कोई पहचान ना ले, क्योंकि मेरा शुमार इस्लामाबाद के बड़े बड़े बिजनेसमैन से होता था। मुझे तो अपनी इज़्ज़त के लाले पड़े हुए थे। ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो कि मुझे यहाँ ले आई। काफ़ी पुरानी इमारतें थीं, छोटी छोटी गलियाँ थीं। हर 2 मंजिल इमारत से नाच गाने की आवाज़ें गूंज रही थीं। इमारतों के बाहर मुंह में पान दबाए उसको कोठे के दिलाल खड़े ग्राहकों को अपने कोठे में जाने का कह रही थी। साथ ही बेबाक से जुमले बोल रही थी। साहिब, हमारे कोठे को इज़्ज़त बख्श के तो देखो, आपकी तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। ये सब बातें सुनकर खफ्त और शर्म से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया था। मैंने कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी थी। लगता था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीज़ों की तरफ करके उसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती है? और मामूली सी चीज़ थी। बहरहाल मैं दिल ही दिल में दोस्त की बात मानकर बहुत पछता रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ, कि जब एक कोठे के पास जाकर मेरे दोस्त नुमान के कदम रुके थे। इससे पहले कि मैं इनकार करता, नुमान ने मेरा हाथ पकड़ा और उस इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ सीमेंट की बनी हुई थी। सीढ़ियों की दीवारों पर पान के दाग लगे हुए थे। अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम लोग ऊपर गए तो सहन में सफ़ेद चांदी बिछी हुई थी और शराब और गुलाब के फूलों को मिलकर एक अजीब सी बो का एहसास मुझे हुआ। सामने सफ़ेद चांदनी पर सुर्ख रंग के तकिए पर टेक लगाए शकीन उस लड़की का रुख देख कर दो थे। वो लड़की पाँव में घुंघरू पहने गीत और गानों के धुनों रक्स कर रही थी। सामने एक कोने पर हारमोनियम और ढोलक वाले बैठे थे, जो अलग से ही अपना एक राग बजा रहे थे। सामने तख्त पर एक अधेड़ उम्र खातून मुंह में पान लिए उस लड़की का रुख देखते हुए पाँव फैला रही थी। मुझे वहाँ का माहौल देख कर वहशत सी हुई। मैंने नुमान से कहा कि चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। तो वो कहने लगा, अरे मर्द बनो, क्यों इतना घबरा रहे हो? ये कहकर वो मुझे इस तख्त पर बैठी औरत के पास ले गया। वो शायद नुमान को जानती थी। मुझे उसके साथ देकर सर से पाँव नुमान से आंखों के इशारे से पूछने लगी, ये कौन है? नुमान ने कहा, मेरा दोस्त है, इसे हुस्ना से मिलाओ, औलाद चाहिए इसे। उसने उधर मेरे आने की फ़ौरन हासिल वजह बता दी। उस औरत ने पहले गुलदान में पान की पीप फेंकी, फिर मुझे देखने लगी। कहने लगा, बेटो, मैं मियाँ म्यूँ खड़े खड़े तो बात नहीं होगी ना तुमसे। मैं वहाँ रुकना ही नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे यहाँ ले आई थी। मैं तख्त के एक कोने पे जाकर बैठ गया। वो कहने लगी, देखो साहिब, मैं पैसों में कमी नहीं करती। पूरे साल लड़की मेरे काम की नहीं रहती। तेरे बच्चे को अपने वजूद में पा लेगी तो जाहिर है कमा कर तो देगी ना, इसलिए 10 लाख लूँगी, आधी रकम पहले देनी पड़ेगी। मेरा दिल अब अंदर से बेचैन था। मैंने एक नज़र नुमान को देखा तो वो मुझे वो इत्मीनान दिलाने लगा। मैंने कहा कि मैं लड़की को यहाँ नहीं रखूँगा। वो कहने लगी कि 15 लाख। मैंने जेब से अपने चेक बुक निकाली और 15 लाख का चेकअप उसे दे दिया। मेरे लिए पैसों का कोई मसला नहीं था। उस औरत की आंखें फटी रह गईं जब मैं उसने 15 लाख का चेक दिया। फिर वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक लड़की को पुकारा, अरे वो चंबेली कहाँ मर गई? उसकी एक पुकार पर वो लड़की उसके पास आ गई। वो सामने से लड़की चेहरे के नकूश में कशिश थी। कहने लगी, हसना का गाहक है, उसे कहो कि तैयारी पकड़ ले। इससे पहले कि वो चंबेली नामी लड़की हुक्म की तामीर करती, मैंने उसे कहा, पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, मुझे बच्चा खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर वो औरत कहकिया लगाकर हंसने लगी। हाँ, जाकर देख लो, होश ना उड़ जाए तो कहना। चंबेली साहब को हसना के दीदार करो। वो चंबेली मुझसे कहने लगी, आइए साहब। मैं खड़ा हो गया और उस चंबेली नामी लड़की के साथ चलने लगा।
وہ لڑکی مجھے ایک کمرے کے باہر چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلی بار میرا دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس اولاد کے حصول کی خواہش نے مجھے کہاں سے کہاں جا کر کھڑا کر دیا تھا۔ ایسی حالت تو میری کبھی اپنی بیویوں کے کمرے میں جاتے ہوئے نہیں ہوئی تھی۔ شاید بات جائز یا ناجائز کی تھی، میرے لیے جائز ہے، اور یہ لڑکی اب تو میرے بچے کو اپنے کوکھ میں جنم دے گی۔ لیکن میری بے بسی اتنی تھی کہ میں اس راہ کو چننے پر مجبور تھا۔ جب میں نے کمرے پر دستک دی تو اسے کہا، کون ہے؟ آ جاؤ اندر۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی آدھے گھونگھٹ نکالے سجی ہوئی سور بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے بس ایک نظر دیکھا، پھر کمرے کے دروازہ بند کر دیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، لیکن خود میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی طرف دیکھوں۔ شاید میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور وہ اس لیے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ جب مجھے یوں خاموش دیکھا تو وہ لڑکی کہنے لگی، کیا بات ہے صاحب، پوری رات کیا ایسے ہی بیٹھے رہو گے؟ اس لڑکی کی آواز نے مجھے چونکا دی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کی جانب دیکھا جو میرے لیے بالکل نامحرم تھا۔ دیکھی، میں اس کی قیمت دے چکا تھا۔ میں نے بمشکل ہی اپنے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اور جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے تھے ہوش ہی اڑ گئے۔ ایک دولت مند امیر کبیر شخص تھا۔ باپ دادا کی کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث میری بد تھی کہ میں بے اولاد تھا، خاندانی رئیس تھا۔ میری قسمت یہ پہلی شادی میرے والدین کی پسند سے ہوئی تھی۔ میری بیوی پھپھو ذات تھی، عمر میں مجھ سے 7 سال بڑی تھی، لیکن اخلاق کی بہت اچھی تھی۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ دنیا جہاں سے میں نے آمنہ کا علاج کروایا، مگر وہ مجھے اولاد نہ دے سکی۔ میں اپنے بھی سارے ٹیسٹ کروائے، مجھ میں کوئی کمی نہ ہوئی، لیکن میری بیوی بانج تھی۔ 10 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد میں نے آمنہ سے کہا کہ مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے کیونکہ مجھے اولاد چاہیے۔ میری بات سن کر چند دن تو بہت روئی، پھر اس نے مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ لیکن پھر تو جیسے وقت ہی گزرنے لگا، جیسے 5 سال میں اپنے 4 بیویوں کے ساتھ گزار لے، لیکن مجھے اولاد نہ ہوئی۔ 25 سال میں نے شادی شدہ زندگی کے گزارے تھے۔ میری عمر اب 40 سال کی ہو گئی تھی۔ میں اپنی بیویوں کا علاج کروا کے تھک چکا تھا۔ نہ جانے مسئلہ کیا تھا، ہر بار میری رپورٹ ٹھیک آتی، بس بیویاں یہ صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ کبھی کبھی میری عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر پاتی تھی۔ مسئلہ ایک بیوی میں ہوتا تو سمجھ میں آتی، 4 بیویوں میں ایک ہی مسئلہ تھا۔ بہرحال اب میں 5ویں شادی نہیں کر سکتی تھا، اس لیے مجھے اپنی ایک بیوی کو چھوڑنا تھا۔ لیکن میری شادیاں ہی نیک اور بہت اچھے اخلاق کی مالک تھیں۔ میں کیسے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادتی کرتا؟ لیکن عمر کے جس حصے میں پہنچ چکا تھا، آگے بڑھاپا تھا، اس لیے اب تو مجھے اولاد جلد از جلد چاہیے۔ میں نے اسی سلسلے میں جب نعمان سے بات کی تو اس نے مجھے یہ راستہ بتا دیا جو سراسر گناہ کا تھا۔ پہلے تو میں فوراً سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں خاندانی شریف انسان ہوں، ایک طوائف سے کیوں اولاد پیدا کروں گا؟ وہ کہنے لگا، پھر ایک بیوی کو طلاق دے دو، تمہاری پہلی بیوی بھی اب بیمار رہنے لگی ہے۔ نعمان کی بات سن کر میں نے کہا، اس وقت ہی تو میں اسے میری سب سے زیادہ ضرورت ہے، میں اسے کیوں چھوڑوں دوں گا؟ وہ مجھ سے کہنے لگا، پھر اپنی عمر دیکھ لو، بڑھاپے میں تم قدم رکھ چکے ہو، بس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اولاد ہونے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے۔ بات تو نعمان کی بھی ٹھیک تھی، ہاں مجھے اولاد چاہیے تھی۔ نعمان کہنے لگا، جو میں بتا رہا ہوں اسے تجھے بچہ بھی ہو جائے گا اور تمہیں 5 شادیاں بھی نہیں کرنی پڑیں گی۔ پھر تم دنیا کو کہیں دینا کہ 4 بیویوں میں سے کسی ایک بچہ ہوا ہے، کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہوگی۔ میں کافی دن تک اس بات پر سوچتا رہا۔ اولاد کا حصول اس وقت میرے لیے بہت ضروری تھا، ورنہ میرا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ پہلے تو میرا جی چاہا کہ میں اپنی بیویوں سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ مجھے کبھی بھی ایسا مشورہ نہیں دیں گی۔ میں بے حد پریشان تھا۔ انہوں دنوں میں اپنی اولاد کے حصول کے لیے بہت پریشان تھا، اور دوسری طرف میری بیوی پہلے سے بھی زیادہ بیمار رہنے لگی۔ میں نے باقی بیویوں سے اجازت لی اور زیادہ وقت پہلی بیوی کو ہی دینے لگا۔ خود سے 3 دن سوت اس نے برداشت کی تھی، لیکن میری بیوی میں یہ بات تھی کہ لڑائی جھگڑا بالکل نہیں تھا، آپس میں مل جل کر رہتی تھیں۔ پھر میں نے شادی کے معاملے میں اب تک کم عمر لڑکی کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ میری باقی تینوں بیویاں بھی اچھی عمر کی تھیں، کوئی یتیم، کوئی بے سہارا۔ میں نے شادی ایسی ہی لڑکیوں کے ساتھ کی تھی تاکہ انہیں سہارا بھی مل جائے اور مجھے اولاد۔ لیکن قسمت کا عجیب ہی کھیل تھا کہ 4 بیویوں میں مسئلہ تھا، لیکن مجھ میں نہیں۔ میں بے حد پریشان تھا، میں کسی بھی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جو نعمان نے راستہ بتایا تھا اسے بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا۔
لیکن بہت سوچ بچار کے بعد میں نے آخر کار اس فیصلے پر پہنچ گیا کہ نعمان کی بات مان لوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے اس کے ساتھ کوٹھے پہ چلا گیا، لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی میں کمرے سے باہر نکل گیا، پھر اس کوٹھے پر نہیں روکا۔ نعمان نے مجھے پکارا اور پکارتا رہ گیا، پوچھتا رہا کہ علی تمہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیز قدموں سے اسے بازار حسن سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے نعمان کا آنے کا انتظار کیا، ڈرائیور سے کہا کہ چلو۔ پورا راستہ میں بے چینی سے کاٹا گیا، ایک پل مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ گھر آ کر میری بے چینی بدستور قائم تھی۔ میں آج کسی بھی بیوی کے کمرے میں نہیں جا پایا تھا۔ ڈرائیور ڈرائیونگ روم میں بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ آدھی رات گزر گئی اور میرے دماغ کی الجھن بڑھنے لگی تھی۔ جب میری پہلی بیوی ڈرائنگ روم میں آ گئی، مجھے کہنے لگی علی کیا بات ہے، سوئے نہیں آپ؟ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کے کہنے لگی آج کیا پریشانی ہے آپ کو؟ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی جس کا میرے پیچھے 25 سال کا ساتھ تھا، اب بیمار رہنے لگی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگی مجھے اپنے بچنے کی امید نہیں ہے، میرے پیٹ میں بنی ہوئی رسولیاں پھٹ کر کینسر کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں جانتا تھا یہ چند مہینوں کی مہمان، اس لیے اب سارا وقت اس کے پاس گزارتا۔ میرے کندھوں پر اس نے سر رکھ دیا تو میں نے بھی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں لندن لے جاؤں، وہاں تمہارا علاج کرواؤں۔ میری بات پر کہنے لگی کوئی فرق نہیں پڑے گا، وقت گزر چکا ہے میرے علاج کا، بس آپ میری خواہش پوری کر دیں، مجھے طلاق دے کر شادی کر لیں۔ اس کے بعد پر میں نے اس نے کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی میں اس گھر میں ایک کمرے میں رہ لوں گی، لیکن میں نے مرنے سے پہلے آپ کا بچہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے آنکھوں کے سامنے حسنہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اتنا بڑا غم نہیں دے سکتا، پہلے ہی تم پر سونے لا چکا ہوں، شاید اس بیماری سے تم دو چار ہو گئی۔ وہ کہنے لگی ایسا نہیں ہے، میں تو یہ سمجھی تھی کہ آپ صاحب اولاد ہوئیں، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ میرا سایہ آپ کی باقی بیویوں کو بھی ایسا ہی کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں بھی کچھ غلط نہیں تھا، مت ایسا سوچو، اولاد شاید میرے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی آپ نے شادی ہمیشہ بے سہاری لڑکیوں سے ہی کی تھی تاکہ آپ کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، تو ہر رات اس طوائف خانے سے کیوں بھاگ کر واپس آ گئے؟ اس کے منہ سے یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ؟ میری بات اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی وہ چھوڑ دیں، میری بات کا جواب دیں۔ میں نے کہا میرا اول نہیں، کیونکہ وہ طوائف ہے، پھر بہت کم عمر ہے، بس 18 سال کی لڑکی ہے، اسے دیکھ کر تو مجھے اس پر ترس آ سکتا ہے، پتہ نہیں اس کم عمر بیچاری اس سے گھٹیا کام کیوں لیا جا رہا ہے۔ میں اس لیے وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ وہ لڑکی 18 سال سے بڑی نہ تھی، ایک بے حد حسین تھی مگر کم عمر کی تھی۔ اگر میری شادی کے بعد میری بیٹی ہو جاتی تو شاید اس لڑکی سے بھی زیادہ پیاری ہوتی۔ میری بیوی کہنے لگی اس سے نکاح کر لیں ایلی۔ اس کی بات پر میں نے کہا ہوش میں تے ہو، تم ایک طوائف کب کسی سے شادی کرتی؟ پھر اس کی مالکن مجھے یہ قدم کیوں اٹھانے دے گی؟ پھر وہ بہت چھوٹی ہے، اس کے پاس جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میری بیوی کہنے لگی ہو سکتا ہے آپ اسے اس کوٹھے سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ آپ کو صاحب اولاد کر دے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں چپ سا ہو گیا۔ کچھ دن اسی بارے میں سوچتا رہا، پھر یہ سوچ کر میں نے اس سے نکاح کر لیتا، کیا پتہ اللہ کو میری یہی بات پسند آ جائے اور مجھے اولاد ہو جائے، حسنہ بھی اس کوٹھے سے بچ آئے جائے۔ میں اگلے روز ہی کوٹھے پر پہنچ گیا۔ میری نیت اس لڑکی کو اس ماحول سے نکالنے کی تھی۔ میں نے 1 کروڑ کا چیک اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ کبھی مجھے دیکھ رہی تھی تو کبھی اس چیک کو، پھر کہنے لگی اتنی بڑی رقم کیوں؟ میں نے کہا کہ مجھے حسنہ سے نکاح کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا اس کوٹھے پر کوئی تعلق نہیں۔ وہ لالچی عورت تھی، اس لیے فوراً مان گئی۔ میں نے پہلی بیوی کو اس کی خواہش کے مطابق طلاق دے دی۔ وہ میرے ہی گھر میں ایک کونے میں ایک کمرے میں رہتی تھی۔ میں اس کے سامنے تو نہیں جاتا تھا، لیکن اس کی ہر چیز کا خیال رکھنے کی کوشش پوری طرح کرتا تھا۔ میں نے چند لوگوں کی موجودگی میں حسنہ سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرا محل نما گھر دیکھ رہی تھی۔ علی صاحب یہ سب تمہارا ہے، تم تو بہت امیر ہو، میرے ساتھ ساتھ تو بہت کچھ خرید کر رکھا ہے۔ میں عمر میں اس سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ اس کا لہجہ سن کر مجھے برا سا لگا، کیونکہ میں اس کا گاہک نہیں بلکہ شوہر تھا۔ میں نے اپنی تینوں بیویوں سے حسنہ کا تعارف کروایا، پھر اسے اپنی پہلی بیوی سے ملوایا۔ آخر میں نے اپنے تیسرے نمبر کی بیوی سے کہا
وہ اسے میرے کمرے میں چھوڑ آئے وہ کمرے میں چھوڑ آئی میں ڈرائیونگ روم میں سگریٹ پی رہا تھا۔ نہ جانے کیوں کمرے میں جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میری پہلی تینوں بیویوں کا با کردار نیک سیرت کی مالک تھی اور یہ لڑکی اس کی زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد نہ تھا۔ ہمدردی اپنی جگہ، لیکن ایک بیوی کے روپ میں قبول کرنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن اولاد کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ پینے کو تیار تھا۔ میں نے سوچا شاید اللہ کو میری یہ نیکی پسند آ جائے۔ میں اپنی ہمتوں کو جمع کر کے اپنے کمرے میں گیا۔ اس وقت تک حسنہ سو چکی تھی۔ وہ بہت ہی کم عمر تھی۔ بے شک میں نے 4 شادیاں کی، لیکن اتنی چھوٹی اور کم عمر لڑکیاں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی۔ میں نے پھر اسے بھی سونے دیا اور خود بھی سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو حسنہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رات سے کچھ نہیں کہا تھا، شاید اس لیے مجھے یوں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر اسے کہا کہ وہ ناشتہ لے کر، رات بھی اس نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد حسنہ بھی باہر آ گئی۔ میری باقی بیویوں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ میری عادت ہے کہ میں باری باری سب بیویوں کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک نوالا ضرور کھلاتا تھا۔ 4 بیویوں کے ایک ساتھ میں نے آج تک انصاف والا معاملہ ہی رکھا تھا۔ چند دنوں میں نے حسنہ سے کسی قسم کا رشتہ قائم نہ کیا۔ ہاں، اسے اچھے سے بات چیت ضرور کی تھی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ مجھ سے کہنے لگی، صاحب مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ نے اتنے پیسے دے کر مجھے خریدا کیا ہے؟ میں اس کے منہ سے یہ سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یہ بات کیوں کی تم نے؟ میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے بلکہ تم سے نکاح کیا ہے۔ مجھے اس کی بات بری لگی تھی تو کہنے لگی، میں جانتی ہوں نکاح سے پہلے 1 کروڑ کی رقم آپ نے ادا کی ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ ایک رات بھی صبر نہیں کریں گے، مجھ سے اپنے پیسے وصول کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج تو میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ اس کی بات پر مجھے شاید غصہ آنے لگا، اور وہ مزید ایسا ہی کچھ بولتی تو شاید میں اس کے منہ پر کوئی تھپڑ ہی زور سے مار دیتا، لیکن وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو، سمجھی کوئی بازار نہیں، ایسی بات مجھ سے مت کرنا، اور نہ چاہتے ہوئے میرا لہجہ بلند ہو گیا۔ مجھے خیال میں دے کر وہ کہنے لگی، ہم سب ایسے باتیں کرتے ہیں صاحب، میں نے تو ہوش سنبھالتے ہی مرد کے ایسے ہی رخ دیکھے، نوچ کھانے والے جنوبی بربیت کا نشانہ بنانے والے بھوکے کتے جیسی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ آپ کیسے مرد ہو جس نے میری سب سے بڑی قیمت ادا کی، لیکن پہلی رات مجھے سکون سے سونے دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، ورنہ میں تو تیز بخار میں کوئی بھی بخشا نہیں تھا۔ یہی کہتے تھے کہ تیری قیمت اس لیے نہیں بھری کہ تیرا بخار کا لحاظ کریں۔ یہ کہتے ہوئے ٹپ ٹپ آنسو اس کے آنکھوں سے اتر گئے تھے۔ پھر اس نے اپنی بازو دکھائے۔ بازو بری طرح سگریٹ کے نشانوں سے جلے ہوئے تھے۔ ایسے بے بسی دیکھ کر میں نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ کہنے لگی، یہ دیکھیں تو آپ میرے ساتھ یہ سب کرتے ہیں۔ میں نے تو آج تک مرد کو ایسے دیکھا، لیکن تم جنے کیسے ہو، سب میں سے الگ ہی۔ مجھے خرید کر بھی تم نے مجھے استعمال نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو اور اللہ نے بیویوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، اور تم تو ہو بھی کم عمر، نازک سی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں تمہارے پاس آؤں۔ بہرحال ایک رات میں حسنہ کی سنگت نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا۔ اس کے باوجود دیکھ کر میرا دل چھڑنے سے کٹنے لگا تھا۔ 18 سال کی لڑکی کے ساتھ جو ظلم کیے گئے تھے بالکل غیر انسانی تھے۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ حسنہ کے زخم بھی بھرنے لگے اور منہ سے کہتی ہے، آپ نے مجھے بدکار کو نکاح کے رشتے سے معتبر بنا دیا ہے۔ وہ میرے اخلاق اور محبت سے بہتر متاثر تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی زبان بھی ٹھیک ہو گئی۔ وہ منہ سے آداب سے باتیں کرنے لگی۔ میری شادی کے چند مہینے بعد ہی مجھے وہ خوشخبری مل گئی جس کی میں نے بہت دعائیں کی تھی۔ حسنہ امید سے تھی اور مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے رب کے حضور سجدے میں رو رو کر شکر ادا کرنے لگا۔ 9 مہینے تک میں نے حسنہ کا بہت خیال رکھا، بلکہ اسے بستر سے پاؤں تک نیچے نہیں اتارنے دیا۔ لیکن جب ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو میں نے لیبر روم کے باہر بہت ہی بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا جب لیڈی ڈاکٹر آئی اور بے حد پریشان تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یا تو ہم ماں کو بچا سکتے ہیں یا پھر بچے کو۔ یہ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ مجھے اتنے عرصے بعد اولاد کی خواہش مل رہی تھی، لیکن میرے سامنے ایک آزمائش کھڑی تھی۔ اس وقت میری حالت کیا تھی اور کیا ہو سکتی تھی، یہ وہی شخص جان سکتا تھا جس پر یہ سب بیتا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا، آپ ماں کو بچا لیں، بچے کا اللہ مالک ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اندر چلی گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بے شک میری پہلے سے 3 بیویاں اور بھی تھیں، لیکن میں اپنی خواہش کی خاطر کسی کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے آنسو میرے بس میں نہیں تھے، اس لیے بہنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔
میں نے اس سے پوچھا میری بیوی کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ماں اور بیٹا دونوں ہی خطرے سے باہر ہیں۔ یہ سن کر تو حیرت کا مجھے جھٹکا لگا تھا۔ میں بہت خوش ہوا جب نرس نے میرے کانپنے ہاتھوں میں میرے بیٹے کو ڈالا تو اسے سینے سے لگا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے رب نے میرے صبر کا بہترین انعام دیا تھا۔ بے شک وہ اپنے بندوں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکیں۔